प्लीज अपने कदमों पर खड़े हो, खुदा उनके कलाम को खोलिए। आपको थोड़ी देर ज्यादा आज खड़े होना पड़ेगा, एक दूसरे को लाकर बताइएगा आज थोड़ी देर ज्यादा में खड़े रहना। पैदाइश 28 बाब और उसकी 10 आयत से, पैदाइश की किताब उसका 28 बाब और उसकी 10 आयत, और हम बुलंद आवाज के साथ हम मिलकर पढ़ेंगे 1, 2 and 3। और यकूब बेर्शेबा से निकलकर हराम की तरफ चला और एक जगह पहुंचकर सारी रात वहीं रहा, क्योंकि सूरज डूब गया था। और उसने उस जगह के पत्थरों में से एक उठाकर अपने सरहाने ढाल लिया और उसी जगह सोने को गिर गया। और ख्वाब में क्या देखता है कि एक सीढ़ी जमीन पर खड़ी है, आसमान तक पहुंचा हुआ है, और खुदा के फरिश्ते उस पर से चढ़ते उतरते हैं। और खुदावन उसके ऊपर खड़ा कह रहा है कि मैं खुदावन तेरे बाप इब्राहिम का खुदा और इसहाक का खुदा हूँ। मैंने ये जमीन जिस पर तू लेता है तुझे और तेरी नस्ल को दूंगा, और तेरी नस्ल जमीन की गर्द के जरों की मानद होगी, और तू मशरक और मगरब और शुमाल और जनूब में फैल जाएगा, और जमीन के सब कबीले तेरे और तेरी नस्ल के वसीला से बढ़कर पाएंगे। और देख मैं तेरे साथ हूँ, और हर जगह जहाँ कहीं तू जाए तेरी हिफाजत करूंगा, और तुझको उस मुल्क में फिर लाऊंगा अब जो मैंने तुझसे कहा है, जब तक उसे पूरा न कर लूं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तब यकूब झाँक उठा और कहने लगा यकीनन खुदावन इस जगह है और मुझे मालूम ना था। और उसने डर कर कहा ये कैसी भयानक जगह है, सो ये खुदावन के घर और आसमान के आस्थाना के सिवा और कुछ ना होगा। और यकूब सुबह सवेरे उठा और उस पत्थर को जो उसने अपने सरहाने धरा था लेकर सदूम की तरह उसे खड़ा किया और उसके सिरे पर तेल डाला और उस जगह का नाम बैतेल रखा। लेकिन पहले उस बस्ती का नाम कितनी जल्दी हालात बदल जाते हैं। Praise the Lord। 32वां बाब इसमें सब इसकी पहली आयत पढ़ेंगे और उसके बाद फिर हम 22वें आयत में जाएंगे। 32वां पहली आयत, और खुदा के कलाम में लिखा है 1, 2 and 3। और यकूब ने भी अपनी राह ली और खुदा के फरिश्ते उससे मिले, और यकूब ने उनको देखकर कहा ये खुदा का लश्कर है। उस जगह का नाम महनीम रखा। 22वें आयत में भी सही है। और वो उसी रात उठा अपनी दोनों बीवियों और दोनों लौंडियों और 11 बेटों को लेकर उनको यकूब के घाट से पार उतरा और उनको लेकर नदी पार कराया और अपना सब कुछ पार भेज दिया, और यकूब अकेला रह गया। अब वो टूटने के वक्त तक एक शख्स वहां उससे कुश्ती लड़ता रहा। जब उसने देखा कि उस पर गलत नहीं होता तो उसकी रान को अंदर की तरफ से छुआ और यकूब की रान की नस उसके साथ कुश्ती करने में चढ़ गई, और उसने कहा मुझे जाने दे क्योंकि फूट चली। यकूब ने कहा जब तक तुम मुझे बरकत न दे मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। तब उसने उससे पूछा तेरा नाम क्या है? उसने जवाब दिया यकूब। उसने कहा तेरा नाम आगे को यकूब नहीं बल्कि इस्राएल होगा, क्योंकि तूने खुदा और आदमियों के साथ जोर आजमाई की और गालिब हुआ। तब यकूब ने उससे कहा मैं तेरी मिन्नत करता हूँ मुझे अपना नाम बता दे। उसने कहा तू मेरा नाम क्यों पूछता है? वहां बरकत दी और यकूब ने उस जगह का नाम पनीएल रखा और कहा मैंने खुदा को रूबरू देखा तो भी मेरी जान। Praise the Lord। अब से बैठ सकते हैं। खुदा अब सबको बरकत दे। आमीन। 27वां ज़बूर जो हमने अभी रिसेंटली जो कुरान में दिया और हमने बार बार पढ़ा, मैं इसकी चौथी आयत बार आपके लिए पढ़ना चाहूँगा। और मैंने खुदावंद से एक दरख्वास्त की है, मैं उसी का ताल्लुक रहूंगा कि मैं उम्र भर खुदावंद के घर में रहूं ताकि खुदावंद के जमाल को देखूं और उसकी हैकल में इस्तफ्सार किया करूं। पहली बार जब यकूब को खुदा की हुजूरी का एक्सपीरियंस हुआ, खुदा की हुजूरी का तजर्बा हुआ, उसने उस जगह का नाम बैतेल रखा। उसने कहा कि ये खुदा के घर और आसमान के आस्थाना के सिवा और कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर खुदा को मैंने देखा है, खुदा यहाँ पर उतरा है, खुदा ने मुझसे मुलाकात की है। और उसने कहा ये जगह बैतेल है
اور پھر دوسری جگہ جہاں پر خدا کے فرشتوں کے لشکر اس سے ملاقات کرتے ہیں، اس سے ملتے ہیں، اس نے اس جگہ کا نام بدل دیا اور اس نے اس جگہ کا نام مہنیم رکھا، جس کا مطلب ہے خدا کا کیمپ، خدا کا ڈیرا۔ پھر تیسری بار خدا اس سے ملاقات کرتا ہے اور اس جگہ کا نام اس نے فنییل رکھا، کیونکہ اس نے کہا کہ خدا کو میں نے روبرو دیکھا ہے۔ اب میرے ساتھ ہے، داؤد یہ کہتا ہے کہ میں نے خداوند سے ایک درخواست کی، اسی کا تعلق رہوں گا کہ میں عمر بھر خداوند کے گھر میں رہوں۔ اور شاید آپ نے یعقوب کی زندگی پر غور نہیں کیا ہے کہ یعقوب جہاں پر بھی جا رہا ہے خدا کا گھر وہاں پر ہے۔ اب میرے ساتھ ہے، اب میری بات کو اور سے سنا کہ نہیں سنا ہے؟ یعقوب ایک ایسی جگہ پر پہنچا جس کے بارے میں وہ جانتا نہیں ہے، ایک انسرٹن پلیس، اور اچانک سے وہ جگہ جس کے بارے میں وہ جانتا نہیں ہے، جس کا کوئی نام نہیں ہے، جو انہونی جگہ ہے، ایک انجانی جگہ ہے، سڈنلی اچانک سے وہ جگہ بیت ایل بن جاتی ہے، وہ خدا کا گھر بن جاتی ہے۔ ایک جگہ پر یعقوب سے خدا کے فرشتے ملتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، وہ جگہ بدل جاتی ہے، ہر چیز بدل جاتی ہے، اس کی شبیہ، اس کی شکل، اس کا کردار، اس کی سوچ تبدیل ہو جاتی ہے۔ خدا سے ایک ملاقات ہماری زندگی کو بدل کر رکھ دیتی ہے۔ اب میرے ساتھ ہے، یہ پورا ویک میں نے ایک اویئرنیس میں گزارا ہے۔ اسی آپ لوگوں کو یہ اویئرنیس زندگی میں ہونی چاہیے۔ آپ ہمیشہ اپنے آپ کو اویئر رکھیں کہ خدا ہم سے پیار کرتا ہے، اور اگر وہ ہم سے پیار کرتا ہے تو وہ اپنے وعدوں کو پورا کرے گا، اور وہ اپنے وعدوں میں سچا ہے۔ وہ اپنے وعدوں سے کبھی دستبردار نہیں ہوگا، وہ کبھی پیچھے نہیں ہٹے گا، وہ ریورس نہیں ہوگا، بلکہ وہ اپنے وعدوں کو پورا کرے گا۔ اور اس کا وعدہ یہ ہے کہ وہ کبھی ہمیں تنہا نہیں چھوڑے گا۔ نیور ایور، کبھی بھی ہمیں تنہا نہیں چھوڑے گا، وہ ہر وقت ہمارے ساتھ رہے گا۔ اب میرے ساتھ ہے، آج کا جو میرا میسج کا ٹائٹل ہے وہ یہ ہے، خوف اور ایمان کٹھے چلتے ہیں۔ یعقوب کی آدھی زندگی ڈر کے گزرتی ہے اور بھاگنے میں گزرتی ہے۔ آدھی زندگی اس نے بھاگتے ہوئے گزاری ہے۔ اس کی زندگی کا ایک فیصلہ، ایک ڈیسیژن اس نے کیا، اس کی ماں نے اس کو انکریج کیا، اور اس کے بعد وہ بھاگتا ہے، یعنی he's on the run، وہ بھاگ رہا ہے اپنی زندگی کو بچانے کے لیے، وہ بھاگ رہا ہے۔ 28واں باب اور اس کی 10ویں آیت جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی، وہ بھاگتا ہے، he's on the run، اور وہ اپنی جان کو بچانے کے لیے بھاگتا ہے۔ آپ ایک بات غور سے سمجھیں، اور آپ اس بات کو جانتے ہیں، آپ واقف ہیں کہ انسان بھاگتا کیوں؟ کبھی آپ بھاگے ہیں؟ کبھی آپ بھاگے ہیں؟ بہت بار بھاگے ہیں۔ اب میں تھوڑا سا ایکسپلین کروں گا کہ ہم بھاگتے کیسے ہیں۔ بھاگنا صرف یہ نہیں ہے کہ آپ گھر والوں کو میسج کرتے ہیں کہ میں نہیں ہوں۔ میں صرف اس بھاگنے کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ لوگوں کو اچانک سے پتہ چلے وہ بندہ کدھر گیا ہے، اور بعد میں پتہ چلے بندہ بچ گیا ہے۔ میں اس بھاگنے کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ کہ یعقوب بھاگ رہا ہے، وہ موت سے ڈر کر بھاگ رہا ہے۔ اس کو یہ معلوم ہوا کہ اب وہ مار دیا جائے گا، اس کو یہ معلوم ہوا تھا کہ اب اس کی زندگی نہیں بچے گی، سو وہ موت سے ڈر کر بھاگتا ہے۔ لیکن میں ایک اور بھاگنے کی بات یہاں پر کر رہا ہوں۔ ہم بہت اوقات گھر میں بیٹھے ہم بھاگ رہے ہوتے ہیں، اور ہماری یہ دعا ہوتی ہے کہ خداوند کسی طریقے سے، آپ کو یاد آنا شروع ہوا کچھ، کسی طریقے سے یہ مشکل نہیں سمجھیں گے بات کیا آگے نہیں آپ سمجھ رہے ہیں، کسی طریقے کچھ کر دے، کچھ ایسا ہو جائے، کوئی فون کال آ جائے، کوئی میسج آئے، یہ مشکل مجھ سے ٹال جائے۔ اور تب ہم یہ سوچتے اور یہ کوشش ہماری یہ ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے میں اسکیپ کروں، اس پرابلم سے، اس مسئلے سے، اس مشکل سے میں بھاگ جاؤں، اور مجھے اس کو
کرنا پڑے, مجھے اس کا سامنا نہ کرنا پڑے. میں اس طوفان کا سامنا نہیں کر سکتا ہوں, میں اس شخص کا سامنا نہیں کر سکتا ہوں, میں اس مشکل کا سامنا نہیں کر سکتا ہوں, اس مسئلے کا سامنا نہیں کر سکتا ہوں. اور اوور دی ایئر میں نے اپنی زندگی میں یہ بات سیکھی ہے کہ اگر خدا آپ کی زندگی میں ہے اور خدا نے آپ کو چنا ہے اور آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ مسیحی ہیں اور آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ چرچ گوور ہیں, آپ چرچ جاتے ہیں, آپ دعا کرتے ہیں, آپ کے ساتھ خدا ہے اور آپ خدا کے ساتھ ہیں اور آپ دونوں کا ایک بڑا اچھا ریلیشن شپ ہے اور آپ خدا سے پیار کرتے ہیں, خدا کبھی بھی آپ کو بھاگنے نہیں دے گا. ایک دوسرے کو لا کر بتائے گا اب میں بھاگ نہیں سکتا ہوں. آپ نے بڑے مایوس ہو کے دیکھا ہے. آپ اس سے بہتر ہے آج صبح آئے ہوں گے اور آپ کی یہ ڈیزائر ہوگی کہ خدا آپ کی دعا کو سنے, خدا آپ کی دعا کا جواب دے, خدا آپ کو مہیا کر دے, خدا آپ کو شفا بخش دے, خدا آپ کے لیے یہ کر دے, خدا آپ کے لیے وہ کر دے, خدا آپ کے لیے ویسا کر دے, خدا آپ کے لیے ویسا کر دے. اور آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ جب معجزہ ہوگا تو میں یہ گواہی دوں گا, جب معجزہ ہوگا تو میں یہ کام کروں گا. لیکن آپ کو یہ بات جاننے کی ضرورت ہے کہ بہت اوقات خدا بالکل خاموش رہتا ہے اور خدا آپ کو گزرنے دیتا ہے, خدا ہونے دیتا ہے, خدا آپ کو ان غاروں میں رہنے دیتا ہے, خدا آپ کو ایسی جگہوں پر جو بھیانک ہے آپ کے لیے, جو خوفناک ہے, خدا آپ کو ان جگہوں پر رہنے دیتا ہے. ایک دوسرے کو لا کر بتائیں اب میں نے بھاگنا نہیں ہے. حالانکہ نہیں ایسے آپ جوش سے بتائیے اب میں نے بھاگنا نہیں ہے. سو یعقوب ایک بڑا لمبا عرصہ بھاگتا ہے. آپ میری بات غور سے سن رہے ہیں. اس کی زندگی میں خوف ہے, اس کی زندگی میں ڈر ہے اور یہ ڈر اس کو مجبور کر دیتا ہے کہ وہ بھاگے, اور وہ بھاگ کر جہاں پر بھی جا رہا ہے خدا اس کو جانے دے رہا ہے. خدا اس کو روک سکتا تھا, اسی اگر خدا اس پر ظاہر ہو رہا ہے, خدا اس کو دکھائی دے رہا ہے, تو کیا خدا اس کی مشکلات کو آسان نہیں کر سکتا ہے؟ ڈیفینیٹلی خدا اس کی مشکلات کو آسان کر سکتا ہے. لیکن پرابلم یہ ہے ہم انسان ہوتے ہوئے جو میں نے یہ چیز سیکھی ہے, مسئلہ یہ ہے ہمارے ساتھ کہ جب ہماری زندگی میں بہت جلد آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں, ہم کبھی بھی یہ کوشش نہیں کرتے ہیں کہ وہ ہم لیسن, وہ سبق سیکھیں جو خدا ہمیں سکھانا چاہتا ہے. اسی بہت ساری چیزیں میں نے ابھی ریسنٹلی سیکھی ہیں جو میں پچھلے سالوں میں نہیں سیکھ پایا تھا, اور خدا کو وہ کام کرنا پڑا اور خدا نے وہ کام ہونے دیا جس کے بعد مجھے یہ سمجھ آئی, میں نے اس بات کو جانا کہ اب میں نے یہ کام نہیں کرنے ہیں. اور سب سے امپورٹنٹ کام جو میں نے اپنی زندگی میں سیکھا, سب سے اہم کام, اور جو میں چاہتا ہوں کہ آج آپ فوکس کریں, سب سے اہم کام جو میں نے اپنی زندگی میں سیکھا, یہ آپ کے بہت کام آئے گا, یہ بات آپ کے بڑے کام آئے گی, جو میں نے اپنی زندگی میں سیکھی ہے وہ یہ ہے کہ میں نے خدا کے ساتھ میز پر بیٹھنا سیکھ لیا ہے. دوسرے الفاظ میں اس کی اور وضاحت کروں, دوسرے الفاظ میں جب تک کہ آپ اپنے خوف میں اور ڈر میں اور طوفانوں میں اور مشکلات میں خدا کے اطمینان کو ڈھونڈنے کے قابل نہ ہو سکے, خدا آپ کو بھاگنے دیتا ہے. آپ کو میری بات سے سمجھ نہیں آئی؟ میں اس کو اور مزید اس کو آپ کو سکھانا چاہوں گا, پلیز اپنے غور سے سننا ہے. جب تک کہ آپ کو یہ معلوم نہ ہو جائے کہ جس کشتی میں طوفان آیا ہے اس کشتی میں یسوع موجود ہے اور وہ یسوع اس قابل ہے کہ وہ طوفان کو تھما دے. آپ میرے ساتھ اس امیجن کریں کہ جو شاگرد کشتی میں موجود تھے اور جب طوفان ہوگا, طوفان کبھی دیکھا آپ نے, کبھی تیز ہوا دیکھی آپ نے, کبھی اس کی آواز سنی ہے, زوم 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 کر کے آوازیں آتی ہیں, ایسے آتا ہے کہ طوفان جب آتا ہے چیزوں کو وہ اڑا کر لے جاتا ہے, بربادی ہو جاتی ہے. امیجن کریں کہ وہ کشتی میں ہے, ایک بہت بڑا طوفان ہے اور اس حد تک ہے کہ پانی کشتی کے اندر آ رہا ہے. کبھی آپ ایسی سچویشن میں آئے ہوں
امیجن کریں, اور ہر طرف شور ہے, ہر طرف ایک عجیب سی کشمکش ہے, لوگ بھاگ رہے ہیں اپنی زندگی کو کسی نہ کسی طریقے سے کوشش کر رہے ہیں کہ کشتی کو کنٹرول کیا جائے. اینڈ دین 1 منٹ کے بعد سب کا سب امیجن کریں کہ جس پیس کا ایکسپیرینس اس طوفان کے درمیان انہوں نے کیا وہ کیسا پیس ہوگا. سو خدا ہمیں بھاگنے دیتا ہے, خدا ہمیں دوڑنے دیتا ہے, اور خدا ہمیں اس قابل کرتا ہے ان مسائل میں, ان مشکلات میں, ان چیلنجز میں کہ ہم ہاسپٹل کے بیڈ پر بیٹھ کر خدا کے اس الہی اطمینان کا ایکسپیرینس کر سکیں جس کے بارے میں پولس کہتا ہے یہ بیان سے اور یہ پیس آتا اس لیے ہے کیونکہ جب یعقوب اپنی نیند سے اٹھا اس نے کہا کہ یقیناً خداوند اس جگہ پر موجود تھا اور مجھے معلوم نہ تھا. ایک دوسرے کو بتائے گا خدا موجود تھا اور مجھے معلوم نہیں تھا. خدا موجود تھا اور مجھے معلوم نہیں. خدا آج اس جگہ پر موجود ہے. خدا میرے گھر میں موجود ہے. خدا میرے کاروبار کی جگہ پر موجود ہے. خدا میرے جاب کی جگہ پر موجود ہے. خدا اس جگہ پر موجود ہے. ایک دوسرے کو ہلا کر بتائے گا خدا آج اس جگہ پر موجود ہے. اور جو خدا اس جگہ پر موجود ہے وہ ہر طرح کے طوفان کو تھمانے پر قادر ہے. ہاللیلویا ہاللیلویا. بیماری کو دور کرنے پر قادر ہے. آمین آمین. خدا نے یعقوب کو ایک اصول سمجھانے کی کوشش کی اور یعقوب کو یہ بتایا I am with you, میں تیرے ساتھ ہوں, اور جب تک جو میں نے کہا ہے اس کو پورا نہ کروں میں تجھے نہیں چھوڑوں گا. ایک سے کھلا کر بتائے کہ خدا مجھے چھوڑنے کا نہیں ہے. آپ اکثر یہ کہتے ہیں کہ یہ بیماری میری جان نہیں چھوڑ رہی ہے, یہ مصیبت میری جان نہیں چھوڑ رہی ہے, یہ شخص میری جان نہیں چھوڑا ہے. ایک دوسرے کو لا کر بتائے گا اب مجھے یہ پرواہ نہیں ہے کون مجھے نہیں چھوڑ رہا. مجھے اب اس بات کی خوشی ہے کہ خدا مجھے نہیں چھوڑے گا. ہاللیلویا ہاللیلویا. آمین آمین آمین. سو آپ کے فیئرز میں, آپ کے ڈر میں, آپ کے خوف میں, آپ کی مشکلات میں سب سے بڑا کام جو خدا ہماری زندگی میں کرنا چاہتا ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ ہمارے دشمنوں کے روبرو ہمارے آگے دسترخوان بچھائے اور ہم سے ملاقات کرے, ہم سے فیلوشپ کرے, ہمیں وہ الہی پیس دے, وہ پیس, وہ اطمینان جو بیان سے باہر ہے. اور میں نے اس چیز کو انڈرسٹینڈ کیا ہے, میں نے اس چیز کو سمجھا, اور یہ سمجھنے کی ضرورت ہم سب کو کہ آپ اس وقت تک خدا کی آواز کو سن نہیں سکتے ہیں جب تک کہ آپ اس پیس کے اندر نہیں آتے ہیں, اس اطمینان سے آپ گھر نہیں جاتے ہیں. اسی خدا کو اپنا آپ دکھانے کے لیے, خدا کو اپنی آواز سنانے کے لیے یعقوب کو سلانا پڑا. آپ کو میری بات سے سمجھ نہیں آئی؟ آپ میرے ساتھ ہیں؟ سائنٹیفکلی یہ بات میں نے ابھی ریسنٹلی سیکھی کہ ہمارے جو برین ہے اس کا ایک حصہ ہوتا ہے جو ہمیں الرٹ رکھتا ہے, ہمیں زندہ رکھتا ہے, اور وہ جو برین کا حصہ ہوتا ہے بڑا امپورٹنٹ ہے. اور جب ہم سوتے ہیں, ہم جب ریسٹ میں ہوتے ہیں, چند منٹ کے لیے وہ حصہ بالکل ڈیڈ ہو جاتا ہے. اور in other words, دوسرے الفاظ میں نیند, اگر ہم 8 گھنٹے کی نیند لیتے ہیں, اس 8 گھنٹے کی نیند میں چند منٹ ایسے ہوتے ہیں جس میں انسان بالکل ایک مردہ سی حالت میں ہوتا ہے, ایک ایسی ریسٹنگ پوزیشن پر ہوتا ہے جہاں پر اس کے جسم کا ہر ایک آرگن ایک پراپر ریسٹ کا تجربہ کرتا ہے. آپ میری بات غور سے سن رہے ہیں, اور وہ ہمارے جسم کے لیے بڑا اہم اور بڑا ضروری ہے. اور ہم ڈاکٹرز کہتے ہیں ہمیں یہ نہیں پتا کہ وہ ٹائم وہ وقت کس وقت آتا ہے, وہ کسی بھی وقت ہو سکتا ہے.
یعنی کہ آپ سوئے ہیں 5 منٹ کے بعد آپ بالکل شاید مردہ سے ہو چند منٹ کے لیے, یا آپ 1 گھنٹے کے بعد ہو, یا آپ 3 گھنٹے کے بعد ہو. کب یہ ڈاکٹر نہیں جان پاتے ہیں, لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ جب تک جسم کو وہ ٹائم نہ ملے جس میں دماغ کا وہ حصہ بالکل ایسے ہو جیسے ڈیڈ ہے, تب تک کہ آپ کے جسم کو آرام کا احساس نہیں ہوتا ہے. اور جب آپ کو وہ ٹائم, دماغ کو وہ ٹائم مل جائے جس میں وہ بالکل ایک ڈیڈ حالت میں, مردہ حالت میں ہوتا ہے, تو پورا جسم پھر ایک بڑے آرام کی کیفیت کو محسوس کرتا ہے. And then جسم اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ دوبارہ سے ریچارج ہو, اور آپ دوبارہ سے الرٹ ہو, اور آپ دوبارہ سے اس قابل ہو کہ آپ زندگی کے عام جو کام, جو ضرورت زندگی ہے, آپ اس میں ایک بار پھر سے بزی ہو سکیں, اور آپ کا جسم ان کاموں کو کر سکے جو آپ روٹین میں کرتے ہیں. آپ میری بات غور سے سن رہے ہیں؟ In the same way, بالکل اسی طرح سے ہماری روح کو اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے پورے دن میں ایک ٹائم میں اس پوزیشن پر آئیں جہاں پر ہم ہر لحاظ سے, دنیاوی لحاظ سے ہم مردہ ہیں, اور ہم اس پوزیشن پر آئیں جہاں پر ہماری اسپرچل, ہماری روحانی جو عقل, جو سوچ, جو بصارت ہے وہ ایک دم سے اویکن ہو, کھلے, اور ہم یہ جانیں کہ خدا کیا کرنے والا ہے, خدا کیا کر رہا ہے. یعقوب اتنی پریشانی میں تھا, اتنے ٹینشن میں تھا, اتنے دکھ میں تھا, اتنی مشکل میں تھا کہ خدا اس سے بات نہیں کر پا رہا تھا, خدا اس سے بول نہیں پا رہا تھا. خدا کے لیے مشکل تھا کہ اس کو سمجھائے, اس کو یہ بتائے, او بھائی ٹھہر کوئی بات نہیں, اٹس اوکے, اٹس آل رائٹ, پریشان نہیں ہونا, آپ نے دکھی نہیں ہونا, آپ نے مایوس نہیں ہونا, میں تیرے ساتھ ہوں. خدا کے لیے بڑا مشکل تھا. ابھی ریسنٹلی میں اس کو اپنی ایگزامپل آپ کو دینا چاہوں گا. ابھی ریسنٹلی میں نے آپ کو بتایا کہ میں تھوڑا بیمار ہو گیا, اور میری ہارٹ بیٹ بہت زیادہ تیز ہو گئی, اور ڈاکٹر مجھے انجیکشن دے رہے تھے, اور جو بھی ٹریٹمنٹ ہوتی وہ کر رہے تھے. اینڈ دین اس کے باوجود جو تھی وہ جو ہارٹ کی جو میری دھڑکن تھی وہ کم نہیں ہو رہی تھی. سو ڈاکٹر نے کیا کیا, جو آپ کو پتا ہے کہ ایک اسکرین لگی ہوئی تھی جس پر آپ کے ہارٹ بیٹ دکھا رہے تھے, آپ کو بلڈ پریشر دکھا رہے تھے. سو وہ میں کنٹینیوسلی لگاتار اس اسکرین کو دیکھ رہا تھا, اور میں یہ دعا کر رہا تھا کہ یہ ہارٹ بیٹ جلدی سے نیچے آئے, جلدی سے نیچے آئے, یہ کیوں نہیں آ رہی ہے, جلدی سے نیچے آئے, جلدی سے نیچے آئے. اور جب وہ نہیں آ رہی تھی دوائیاں دینے کے باوجود, تو ڈاکٹر نے ایک کام کیا, اس نے وہ اسکرین مجھ سے دور کر دی, اس نے اس کی ڈائریکشن بدل دی. اور جب اس نے اس کی ڈائریکشن بدل دی, اور اس نے مجھے کہنا شروع کر دیا, آپ کے ہاتھ میں ٹھیک ہونے شروع ہوگی, آپ کے ہاتھ میں ٹھیک ہونے شروع ہوگی, اب آپ ٹھیک ہو رہے ہیں. 5 منٹ کے بعد وہ ٹھیک ہوگی. آپ کو سمجھ نہیں آئی؟ آپ کو سمجھ آئی نہیں؟ آپ کا خوف بعض کا اتنا زیادہ آپ کو کیپچر کر لیتا ہے, حالات, مشکلات, آپ کی اولاد کا غم, پریشانیاں, دکھ, تکلیفیں, گھر میں نہ ہونا چیزوں کا, آپ کی ضروریات, آپ کے مسائل, آپ کی مشکلات اتنا زیادہ آپ کو کیپچر کر لیتے ہیں کہ آپ کا دھیان اس اسکرین سے دور نہیں ہٹتا ہے. اور کیا آپ یہ رہے ہوتے ہیں, خداوند ٹھیک کر دے, خداوند ٹھیک کر دے, خداوند ٹھیک کر دے. اصل میں آپ یہ نہیں کہہ رہے ہوتے کہ خداوند ٹھیک کر دے, آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ بس جلدی سے مسئلہ حل ہو جائے. آپ کا دھیان خدا پر نہیں ہوتا ہے, آپ کا دھیان اس اسکرین پر ہوتا ہے. اس کلا کو بتائے گا, میں نے اپنا دھیان اسکرین سے ہٹا لیا ہے, میں نے اپنا دھیان اسکرین سے ہٹا لیا ہے. اور آپ کو یہ اپنا دھیان اسکرین سے ہٹانا پڑے گا. اگر آپ نہیں ہٹائیں گے, خدا آپ کو ایک بڑی گہری نیند میں لے جائے گا, خدا آپ کو حرام سے نکال لے گا, خدا آپ کو ایسی جگہوں پر لے آئے گا جہاں پر آپ کے پاس کوئی تکیہ بھی نہیں ہوگا. یعقوب کے ساتھ خدا نے ایسا ہی کیا, وہ ایک ایسی جگہ پر آیا جہاں پر اس کے سر دھرنے کی جگہ نہیں تھی, کوئی لیٹنے سونے کی جگہ نہیں تھی. اس نے ایک پتھر لیا اور اس کو اپنے سر کے نیچے رکھا, اور خدا نے اس کو سلا دیا. اور جب وہ سویا, جب وہ اپنی ریسٹنگ پوزیشن پر آیا جہاں پر خدا اس کی روح کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنے کے
सांस लीजिए, एक लंबा सा सांस लीजिए प्लीज, और कहिए खुदा मेरे साथ है। नहीं, आप जोश से भी कह सकते हैं। मैंने आंखें बंद करने के लिए, क्या मुंह बंद करने के लिए, आंखें बंद कर रहे हैं और कहें खुदा मेरे साथ है। मैंने अपना ध्यान स्क्रीन से हटा लिया है। आसमान खुला है, सीढ़ी लगी हुई है, फिर से चढ़ते और उतरते हैं, और उस सीढ़ी के कोने पर खुदा खड़ा है। और ये जगह जहां पर मैं मौजूद हूँ, ये बैतेल है, तो खुदा यहाँ पर मौजूद है, खुदा यहाँ पर मौजूद है, खुदा यहाँ पर मौजूद है। तूफानों में खुदा मौजूद है, मेरी मुश्किलात में खुदा मौजूद है, कमी में खुदा मौजूद है, मायूसी में खुदा मौजूद है, नाउमीदी में खुदा मौजूद है, बीमारी में खुदा मौजूद है। हालेलुया, खुदा यहाँ पर मौजूद है, खुदा यहाँ पर मौजूद है। ये जगह बैतएल है, ये जगह बैतएल है, ये जगह बैतएल है, ये जगह बैतएल है। खुदा मुझे कभी नहीं छोड़ेगा, खुदा मेरे साथ है। वो अपने दुश्मनों के रूबरू मेरे आगे दस्तरखान बिछाता है, मेरा प्याला लबरेज होता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं जहां पर भी गया, मैंने ये चलाना शुरू कर दिया, ये जगह बैतएल है। मैंने जिस जगह पर भी कदम रखा, मैंने कहा ये जगह बैतएल है। पूरा वीक, हर दिन, बगैर किसी नागे के, किसी एक काम में हमेशा जिंदगी में करता। पता नहीं क्यों ये हर रोज मेरे साथ होता है। जब भी घड़ी पर 3:16 होते हैं, मेरा ध्यान उस घड़ी पर जाता है। मैं जहां पर भी हूँ, खुदा मेरा ध्यान वहां पर ले जाता है। और मैं हमेशा ये कहता हूँ, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक ना हो, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। और खुदा ने मुझे एक और उसूल दिया, और खुदा ने कहा तू जहां पर भी जाएगा, तूने ये बोलना है, ये जगह बैतएल है, क्योंकि हर जगह मैं तुझसे मुलाकात करूंगा, मैं कभी तुझे नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बुलंद आवाज से बोली गई ये जगह बैतएल है। मैं जहां पर भी जाऊंगा वो बैतएल है। आमीन। आपकी मुश्किल की जगह आपके लिए बैतएल है, और जहां पर आपके सर धरने की जगह ना हो, वो जगह बैतएल है। खुदा आपके साथ है, खुदा आपके साथ है। आपको खुदा के इत्मीनान की जरूरत है। You need a place जहां पर आप रेस्टिंग पोजीशन पर आ जाते हैं, जहां पर आपका दिमाग और आपकी आंखें फिर एक जगह पर आ जाती हैं। आप अपना ध्यान स्क्रीन से हटा लेते हैं, और आपका ध्यान खुदावंद के कलाम पर लग जाता है, खुदा के वादों पर लग जाता है। आप यही नहीं देखते हैं कि दिल किधर को जा रहा है, आप ये देखते हैं कि खुदा क्या कर रहा है। ये जगह बैतएल है, आपका घर बैतएल है, ये शहर हमारे लिए बैतएल है, ये कॉलोनी हमारे लिए बैतएल है। हालात नहीं बदलेंगे। खुदा ने उसको वहां पर मोटी फोन नहीं दिया, खुदा ने उसको वहां पर iPhone 30 नहीं दिया कि ये ले तू घंटा बाद का ले, तेरा दिल जरा हल्का हो जाएगा। ओप्पो साइड पे कर दिया, स्क्रीन साइड पे करके जब आप खुदा के साथ बैठ जाएंगे, हालात बदल जाएंगे, हालात बदल जाएंगे। आमीन। और वो हॉस्पिटल जहां पर मैं मौजूद था, खुदा ने मेरे से उस जगह पर मुलाकात की, और वो हॉस्पिटल मेरे लिए बैतएल बन गया। आपके साथ पता नहीं कभी ऐसा हुआ नहीं, जब इंसान ट्रॉमा में से गुजरता है, इंसान को उस जगह से डर आना शुरू हो जाता है। मैं जब वापस आ रहा था, मैंने कहा मैंने जिंदगी में कभी पेशाब नहीं जाना। पहली दफा जब मैं पेशाब नहीं जाता, तब भी मुझे चोट लगी हूँ, और मैं खुदा हूँ, ये क्या हो जाए। लेकिन आपको ये मैं बताना चाहूँगा,
کہ خدا نے اپنے اطمینان کی بدولت وہ ڈر نکال دیا ہے. میں اگلے ہفتے پھر جا رہا ہوں اور میں نے جانا ہی جانا ہے. میں نے منادی کرنی ہی کرنی ہے, کیونکہ اب مجھے یہ پتہ چل گیا ہے کہ وہ جگہ میرے لیے بیتیل ہے. وہاں پر خدا نے مجھ سے ملاقات کی ہے. ہاللیلویا. دوسرا مقام جہاں پر یعقوب خدا سے ملتا ہے وہ ہے جہاں پر اس کے 9 دور اس کے پاس آئے, 32واں باب جو بھی ہم نے پڑھا, اور انہوں نے آپ اس کو بتایا کہ تیرا بھائی تجھ سے ملاقات کے لیے آ رہا ہے. 28ویں باب سے 32ویں باب تک آنے میں کچھ چیزیں وہ بھول گیا ہوا تھا, لیکن اس کو یہ باتیں دوبارہ یاد آئیں اور خدا نے اس کو ریمائنڈ کروایا. اور 32ویں باب کی پہلی آیت میں, اس سے پہلے کہ خدا اس سے ملاقات کرے, خدا نے فرشتوں کے لشکر بھیجے اور انہوں نے یعقوب کے ساتھ ملاقات کی. یعقوب کو وہ دکھائی دیے اور یعقوب کو یاد آیا کہ جب خدا مجھے اس جگہ پر ملا تھا, میں نے اس جگہ کا نام بیتیل رکھا تھا. وہ تو خدا کا گھر ہے, وہ تو آسمان کا آستانہ تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب خدا مجھ سے دوبارہ ملاقات کرنے کو ہے, اور اس نے اس جگہ کا نام بدل دیا اور اس جگہ کا نام مہنیم رکھا, اور اس کا مطلب ہے خدا کا کیمپ, خدا کا ڈیرا. خدا نے یہاں پر ٹینٹ لگا رکھے ہیں, خدا موجود ہے. لیکن صرف اس ایک مکاشفے نے اس کی زندگی سے خوف کو دور نہیں کیا. وہ ڈر رہا تھا, وہ خوف سے رہا تھا, اور خدا نے ممکن کیا کہ وہ تنہا رہ جائے, وہ اکیلا رہ جائے. اور جب وہ اکیلا رہ گیا, خدا نے اس کے ساتھ کشتی کی. میرے ساتھ ہے, خدا نے اس کے ساتھ کشتی کی. کون ایسا شخص ہے جو خدا کے ساتھ لڑ سکتا ہے؟ کوئی نہیں لڑ سکتا ہے. لیکن اس بات کو یاد رکھیے گا, خدا ہمارے لیے ممکن کرتا ہے کہ ہم خدا کے ساتھ بیٹھ کر ہم بات چیت کر سکیں, بادشاہوں کے بادشاہ کے ساتھ ہم بات چیت کر سکیں. اور خدا نے اس کو یہ الاؤ کیا, خدا نے اس کو یہ بتایا کہ تو نے یہ فائٹ کرنی ہے, تو نے یہ جنگ لڑنی ہے. خدا اس کو چھوڑ کر جانا چاہتا ہے, لیکن اس کی زندگی میں ایک ڈیزائر تھی کہ خدا اس کو نہ چھوڑے, کیونکہ وہ یہ جان گیا تھا کہ جو خدا اس کو اس جگہ پر لوز کے مقام پر ملا تھا, اور جب اس نے جگہ کا نام بیتیل رکھ دیا تھا, خدا نے اس سے ملاقات کی تھی, خدا نے اس کو یہ بتایا تھا کہ خدا اس کو نہیں چھوڑے گا. تو وہ یہ جان گیا تھا کہ وہ کبھی یہ ہونے نہیں دے گا کہ خدا اس کو چھوڑ کر جائے. اسی خدا آپ کو پرومسز دیتا ہے, خدا آپ کو وعدے دیتا ہے. خدا کا یہ وعدہ ہے کہ وہ آپ سے کبھی دستبردار نہیں ہوگا, کبھی آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا. لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ جب تک کہ آپ اپنے ایمان کی یہ کشتی نہیں لڑیں گے, یہ وعدہ, یہ پرومس آپ کی زندگی میں کبھی فلفل نہیں ہوگا, یہ پورا نہیں ہو سکتا ہے. اس پرومس کو حاصل کرنے کے لیے یو ہیو ٹو فائٹ. آپ نے جنگ لڑنی ہے, آپ نے اپنے ایمان کی جنگ لڑنی ہے, آپ نے خدا کے ساتھ لڑنا ہے. آپ نے خدا سے یہ کہنا ہے, خدا میں جب تک تو مجھے بند کر نہ دے, میں تجھے جانے نہیں دوں گا, سوائے تیرے مجھے کوئی بچا نہیں سکتا ہے. اسی جب آپ اس پیس کی جگہ پر ہیں, اسی اطمینان کی جگہ پر ہیں, لرن ٹو فائٹ. آپ نے جنگ لڑنی ہے, اور میں نے یہ جانا ہے کہ میں نے لڑنا ہے, میں نے لڑنا سیکھنا ہے. جب مجھے یہ معلوم ہے کہ خدا میرے دشمنوں کے روبرو میرے آگے دسترخوان بچھاتا ہے, خدا مجھے اطمینان دیتا ہے. اس بات کو یاد رکھیے گا کہ وہ دشمنوں کے روبرو بچاتا ہے. ایک دوسرے کو ہرا کر بتائیے کہ دشمن موجود ہے. ایک دوسرے کو ہرا کر بتائیے کہ دشمن موجود ہے. دشمن کیا نہیں ہے, دشمن یہیں پر ہے. حالات ٹھیک نہیں ہوئے ہیں, حالات ابھی خراب ہیں, مسائل حل نہیں ہوئے ہیں, ابھی مسائل موجود ہیں, لیکن خوشخبری آپ کے لیے ہے کہ خدا ان حالات میں آپ کے ساتھ ہے. ہر روز آپ کو اپنے ایمان کی جنگ لڑنی ہے, یہ کشتی لڑنی ہے. آپ نے لڑتے رہنا ہے, آپ نے حالات سے لڑتے رہنا ہے, آپ نے مسائل سے لڑتے رہنا ہے. ڈیلی اپنے حالات کو بتائیے, ڈیلی اپنے بدن کو بتائیے کہ یسوع کے مار کھانے سے تو شفا پا چکا ہے. ڈیلی اپنے دشمنوں کو بتائیے کہ میرا خدا میرے ساتھ ہے. اور وہ وقت آئے گا, وہ ٹائم آئے گا, وہ پھوٹنے کا وقت آئے گا جب خدا آپ کو بلیس کرے گا, خدا آپ کو برکت
دے گا، کیونکہ خدا کو یہ پتہ چل جائے گا کہ آپ خدا کو نہیں جانتے ہیں۔ ہم کیوں آپ کو ورشپ کرنے پر مجبور کرتے ہیں؟ جب بھی آپ چرچ میں آتے ہیں کیوں ہم کہتے ہیں کہ آپ کو پرستش کرنی ہے؟ کیونکہ پرستش آپ کو جنگ کرنا سکھا دیتی ہے۔ آپ میری بات غور سے سنیں۔ پرستش آپ کو میز پر لے آتی ہے۔ پرستش آپ کو بادشاہوں کے بادشاہ کے ساتھ بٹھا دیتی ہے۔ پرستش آپ کو خدا کی ہیکل میں لے آتی ہے، اور پھر آپ اس قابل ہو جاتے ہیں کہ آپ زندگی میں اپنے ہر ایک دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ کہہ سکیں میرا خدا میرے ساتھ ہے۔ اور جس وقت آپ کی زبان سے یہ نکل آتا ہے، جنگ کا فوکس بدل جاتا ہے۔ پھر دشمن آپ سے جنگ نہیں لڑ رہا ہے، وہ خدا سے لڑ رہا ہے۔ یہ جنگ آپ کی نہیں ہے، یہ جنگ کس کی ہے؟ یہ جنگ کس کی ہے؟ وہ ہماری جنگیں لڑتا ہے، وہ ہماری جنگیں لڑتا ہے، وہ مہیا کرتا ہے، وہ بند دروازوں کو کھول دیتا ہے، وہ صحرا میں پانی کی ندیاں جاری کر دیتا ہے۔ جو خندقیں آپ نے کھودی ہوتی ہیں، خدا ان خندقوں کو پانی سے بھر دیتا ہے۔ سو آپ نے کبھی بھی لڑنا نہیں چھوڑنا ہے، کبھی بھی ہمت نہیں ہارنی ہے ان چیزوں کے لیے جن کے لیے آپ نے اتنی محنت کی ہے۔ خدا نے اس کو بلڈ کیا، خدا نے اس کو بنایا، خدا نے اس کو اسٹیبلش کیا۔ کیا اس لیے کہ خدا اس کو مار ڈالے گا؟ نو، ہرگز نہیں۔ کیا خدا آپ کو یہاں تک اس لیے لایا ہے کہ خدا آپ کو یہاں پر لا کے مار ڈالے؟ ہرگز نہیں۔ خدا آپ کو اس لیے اس جگہ پر لے کر آیا ہے تاکہ یہ جگہ جہاں پر آپ موجود ہیں یہ بیتیل سے فنیل بن جائے۔ آپ سے خدا روبرو خدا آپ سے بات چیت کرے، آپ اس کے چہرے کا نور دیکھیں، آپ اس کے جمال کو دیکھیں، اور آپ اس کی مرضی کو جانیں کہ خدا آپ کی زندگی میں کیا کرنے کو ہے۔ اس لیے داؤد نے کہا کہ میں عمر بھر خدا کے گھر میں رہوں تاکہ خدا کے جمال کو دیکھوں اور اس کی ہیکل میں استفسار۔ آپ خدا کی ہیکل میں ہے، کسی کلام کا بتائیے کہ میں خدا کی ہیکل میں ہوں، میں آپ کی حضوری میں نہیں، میں خدا کی ہیکل میں ہوں۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ کسی انسانوں کی دنیا کی حضوری آپ کے ذہن کو تبدیل کرتی ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، جب آپ ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں جو بڑے منفی، جو بڑے نیگیٹو، جو ہمیشہ منفی سوچ کو دیکھتے ہیں، اس نے یہ نہیں کیا، اس نے وہ نہیں کیا، اس کو ایسا کرنا چاہیے تھا، اس کو ویسا کرنا چاہیے۔ آپ کو بھی بڑی باتیں یاد آتی ہیں، ہاں میرے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا ہے۔ آپ اگر آپ ایسی جگہوں پر جائیں جہاں پر فوت ہوئے، اسی بے ساختہ آپ رونا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ ایسے لوگوں میں جائیں جو بڑے بڑے ہنس مکھ ہیں، آپ کا دل کرتا ہے کہ آپ ان کے ساتھ ہنسیں۔ پریزنس، موجودگی لوگوں کے ساتھ آپ کو افیکٹ کرتی ہے، آپ کو متاثر کرتی ہے، کرتی ہے کہ نہیں کرتی؟ اگر آپ خدا کی ہیکل میں ہوں، اگر جس جگہ پر آپ موجود ہیں وہ آپ کے لیے بیتیل بن جائے، آپ کو کون متاثر کرے گا؟ آپ کو کون متاثر کرے گا؟ آپ کو خدا کا روح، اس کے فرشتے، اس کی قدرت، اس کا جمال آپ کو متاثر کر رہا ہوگا۔ اس لیے تو موسیٰ جب خدا کی حضوری میں رہتا تھا، جب وہ پہاڑ سے نیچے اترتا تھا، لوگ اس کے چہرے کو دیکھ نہیں پاتے تھے۔ صرف وہ روحانی تبدیلی اس کی زندگی نہیں آتی تھی، اس کا چہرہ بھی بدل جاتا تھا، اور لوگ اس سے منت کرتے جب اپنے چہرے کو ڈھانپ لے، ہم اس کو نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ پریزنس، حضوری سب کچھ بدل دیتی ہے۔ ایمین۔ بلند آواز سے بولے کہ میں خدا کی حضوری میں ہوں، میں خدا کی ہیکل میں ہوں، اب خدا مجھے بدل رہا ہے، خدا مجھے لڑنا سکھا رہا ہے، وہ میرے ہاتھوں کو جنگ کرنا سکھاتا ہے۔ ہاللیلویا۔ میری زندگی میں ایمان ہے، میرا ایمان خداوند پر ہے، میرا توکل خداوند پر ہے، میرا بھروسہ خداوند پر ہے۔ خدا میرے ساتھ ہے،
Praise the Lord. Praise the Lord.